बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मामलात पे, दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो बल्ले के निशान केस का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का पीछा नहीं छोड़ रहा, अदलिया का पीछा नहीं छोड़ रहा, और ख़ास तौर पर उन जजेस का पीछा नहीं छोड़ रहा जिन जजेस ने ये फैसला दिया था, जिस फैसले ने पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो तब्दील करके रख दिया, जिसने अपने असरात इलेक्शन पे डाले, इलेक्शन डे पे डाले, जो वोट का राइट था लोगों का उस पर उसके असरात डाले। और एक स्याह धब्बा है ये बल्ले के निशान केस का फैसला, जिसके हवाले से उसी वक्त हमने बात की थी। इस पे हमने एक तो तफसील के साथ बात करनी है कि अब अदलिया में क्या चल रहा है। दूसरा, इमरान खान केस बेंच की हैरान कुन तब्दीली जो है वो सामने आई है, उस पे हमने बात करनी है। और पॉलीग्राफिक टेस्ट एक दफा फिर हुक्म आ गया है। इन तीनों मौजूआत पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले शुरू करते हैं 13 जनवरी, एक स्याह दिन, स्याह फैसला और स्याह धब्बा है ये अदलिया पर। और उस हवाले से जो फैसला था, उस फैसले को जो हिस्ट्री है, जो एक अदलिया की, जुडिशरी की हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो उसको डस्टबिन में डाला जाएगा, क्योंकि वो जड़ है पूरे फसाद की। मखसूस नशिस्तों के केस का जो मामला आज आप देख रहे हैं कि 12 जुलाई के फैसले पर अमल नहीं हो रहा, अब दोबारा नजरसानी सुनी जा रही है, तरह तरह के जुमले कसे जा रहे हैं उस फैसले पर, जो फैसला 8 जजेस ने दिया था और वो इस बेंच में मौजूद नहीं है। तो ये जो बल्ले के निशान केस का फैसला है उसकी जड़ है, उसकी जड़ थी। हमने 13 जनवरी जब ये फैसला आया तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस को कवर कर रहे थे। इस केस में गैर मामूली तब्दीलियां आ रही थी। गैर मामूली तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस केस को जल्दी में लगाया और कोई जरूरत नहीं थी इलेक्शन से पहले इस मामले को उठाने की, लेकिन काजी फाइज ईसा, जिनके अंदर पीटीआई के हवाले से या इमरान खान साहब के हवाले से कहीं ना कहीं बुग़्ज़ झलकता था, वो हमने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस में, रिमार्क्स में भी देखा कि बुग़्ज़ था, वो झलकता था। तो इस सिनेरियो में ये जो फैसला था, इस फैसले की पजीराई कहीं पे भी नहीं हुई। कोई पीटीआई का था या पीटीआई का नहीं था, कोई जो वो इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स थे, जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने भी इस फैसले को दुरुस्त नहीं कहा। उसकी वजह यह थी कि जो पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, अभी रिसेंटली तकरीबन 4-5 दिन पहले मैं देख रहा था कि उन्होंने टीएलपी के जो इलेक्शंस थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है। इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे, उन इलेक्शन में भी हमने देखा कि वो भी अचानक पता चला जी हो गए इलेक्शन, और अचानक पता चला जी एक्सेप्ट भी हो गए। तो मतलब कोई सवाल नहीं, कोई जो है वो एतराज नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एक्सेप्ट हो गए। इसी तरह एएनपी के हमने देखा, एमकेएम के देखा, जेयूआईएफ के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कोई आप ये कहें कि बहुत अच्छे तरीके से होते हैं कि पार्टीज के अंदर उस लेवल की जमहूरियत है। अच्छा, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जमहूरियत की बात करते थे, जो एक पॉलिटिकल पार्टी को उस पार्टी के अंदरूनी आइन पर अमल की बात करते थे, वो जो है वो इसके जिम्मेदार है कि उन्होंने इस जो मुल्क का जो एक आईनी स्ट्रक्चर है या जो पॉलिटिकल जो जमहूरियत है उसको नुकसान पहुंचाया है, उसको कमजोर किया। और खास तौर पर जो आईनी स्ट्रक्चर है उसमें भी जो प्रोटेक्शन उन्होंने देनी थी वो देने में कामयाब नहीं हुए। 8 फरवरी इलेक्शन से पहले आप देख लें, इलेक्शन डे पर आप देख लें, आप पोस्ट इलेक्शन देख लें, ये सिनेरियो आपको नजर आएगा। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने नजरें बंद किए रखी। तो वो जो बेंच था वो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी उस बेंच में शामिल थी। एक जो उसमें जो चीज की गई वो ये थी कि 13 जनवरी को एक फैसला दिया गया। उस फैसले में ये कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे,
ان کو نہیں مانا گیا. اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لے لیا, اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ بالکل اب یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کو پارٹی نہیں مانا. اب اس پہ چاہیے تو یہ تھا کہ جنوری میں ہی اسی وقت ہی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک وضاحت آتی, جس طرح باقی ایک کیس میں آئی تھی, تو وضاحت آتی کہ ہم نے صرف انٹرا پارٹی الیکشنز کی حد تک دیکھا ہے, اس کی بنیاد پر ان کو انتخابی نشان نہیں مل سکتا, پارٹی رہے گی. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت جو وہ بینچ تھا, انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی. جنوری گزر گیا, 8 فروری گزر گیا, فروری بھی گزر گیا, مارچ بھی گزر گیا, اپریل بھی گزر گیا, مئی میں یہ کیس پشاور ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچتا ہے, پھر یہ تقریباً جون میں یہ کیس لگتا ہے. تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ وضاحت دیتے ہیں کہ جون میں یہ وضاحت دیتے ہیں کہ جنوری 13 کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ صرف سمبل واپس لینے کی حد تک تھا, مطلب انٹرا پارٹی الیکشنز ہم نے نہیں مانے تھے, اس کی بنیاد پر صرف سمبل نہیں دینا تھا ایک پولیٹیکل پارٹی کو, پی ٹی آئی کو. وہ پارٹی برقرار تھی, ہے اور رہے گی جب تک کہ اس کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں آ جاتا اور سپریم کورٹ اس ریفرنس پر مور ثبت نہیں کر دیتی. تو یہ ایک طریقہ کار تھا, لیکن جنوری کی وضاحت جون میں دی گئی اور اس وقت تک نقصان ہو چکا تھا. اور اس نقصان کیا تھا؟ ایک تو جو الیکشن ڈے پر ایک سمبل ہوتا تو ریزلٹس مزید اور ہوتے, جو الگ الگ سمبل رکھ کر بھی جو ہے وہ حکمران اتحاد کو وہ فائدہ نہیں ہو سکا, تو وہ سمبل ایک ہوتا تو اس پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ ہو جاتا. دوسرا, مخصوص نشستوں کے کیس میں ہیجان ہے, کنفیوژن ہے, ایک پارٹی میں جا رہے ہیں, دوسری میں جا رہے ہیں, تیسری میں جا رہے ہیں, ایک پارٹی میں جی جمع کروائے, دوسری میں جمع کروائے, تیسری میں جو ہے وہ نامینیشن جمع کروا دیے. یہ کچھ نہ ہوتا, یہ ہیجان نہ ہوتا, کنفیوژن نہ ہوتی, سمپلی وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے, وہ آزاد, اور وہ آزاد شامل ہونے کے بعد ان کو سمپلی مخصوص نشستیں جو ہے وہ تقریباً 80-85 مخصوص نشستیں مل جاتی. تو وہ جو مینڈیٹ عوام نے جس کو دیا تھا, جس کے لیے دیا تھا, جس کے نام پہ دیا تھا, وہی ریفلیکٹ ہوتا پارلیمنٹ میں, وہی جو ہمارا فورم ہے پارلیمان کا اس میں ریفلیکٹ ہوتا. لیکن اب کیا ہے, اب آئین اور قانون کی بڑی بات کی جاتی ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کب کہاں تھا وہ آئین اور قانون اس وقت. تو جنوری سے جون میں وضاحت دی, اور اب جسٹس مسرت العلی جون سے مئی 2025 میں یہ وضاحت دے رہی ہیں کہ جی وہ تو ہم نے تو نشان لیا تھا, ہم نے پارٹی کو ختم نہیں کیا تھا. جسٹس جمال خان مندوخیل بھی یہی وضاحت دے رہے ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایسا فیصلہ نہ کریں جس کی آپ زندگی بھر وضاحتیں دیتے رہے. ہم اسی وقت کہتے تھے, اس وقت جب ہم نے بات کی, جب تنقید کی, جب اس پہ سوالات اٹھائے اور یہ کہا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اس فیصلے کے تناظر میں, تو اس وقت ہمیں ایف آئی اے کے نوٹس آگئے, سائبر کرائم ونگ کے نوٹسز آگئے. آج بھی نوٹس کی کاپی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر آپ نے تنقید کی ہے. اور وہ بعد میں ہم نے کیس لڑا, اس پہ جب وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری تنقید جائز تھی. آج یہ ثابت ہو رہا ہے, آج آپ کو وضاحتیں نہ دینی پڑتی اگر جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ آپ سمجھتے کہ ہاں تنقید تو ٹھیک ہو رہی ہے. تو یہ ایک سینیریو ہے, سچویشن ہے, ایک فیصلہ ہے, گلے کی ہڈی بن چکا ہے اور یہ رہے گا. یہ اس قسم کے جس نے پورا فساد برپا کیا, یہ جب کیس کھلے گا, ابھی تو اس پہ مزید بات ہونی ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں. کل آپ دیکھیے گا, کل دوبارہ اس پہ جو ہے وہ بات ہوگی, کل دوبارہ اس پہ جو ہے وہ اس کو چھیڑ چھاڑ ہوگی, پھر وضاحتیں آئیں گی. تو ایسا کام آپ کریں نا کہ وضاحتیں نہ دینی پڑے, اور ایسے فیصلے کریں کہ وضاحتیں نہ دینی پڑے. آگے بڑھتے ہیں. کل مخصوص نشستوں کا کیس جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں فیصل جو صدیقی ہیں, سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں, وہ اس میں دلائل جو ہے وہ جاری رکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. عمران خان کیس جو ہے وہ اس میں بینچ میں حیران کن تبدیلی آئی ہے. وہ لاہور میں 8 عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہیں, کافی عرصے سے وہ زیر التوا ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں. پہلے تو اس کیس میں بینچ ہی نہیں بن رہا تھا, اس میں ارلی ہیئرنگ کی درخواست بیرسٹر سلمان صفدر نے دائر کی کہ اس کو جلدی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے, کیونکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, جو آپ لوگ ہیں, ان کے لیے, ان کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دوں
کہ کچھ کیسز ہوتے ہیں جو عدلیہ میں آتے ہیں کسی عام بندے کا، میرا ہو، آپ کا ہو، کسی اور کا بھی ہو، تو ان کیسز میں ارجنسی کا جو فیکٹر ہوتا ہے نا کہ ارجنٹ کیسز ہیں، اس میں جلدی ہے، تیزی ہے، وہ کیسز لگنے ہوتے ہیں. یہ ایک طے شدہ اصول ہے. مطلب عمران خان ہو یا کوئی عام بندہ ہو، ایک طے شدہ اصول ہے، وہ کیسز جلدی لگنے ہوتے ہیں اور ان میں بیل میٹر ٹاپ پہ ہے. بیل میٹر اس کے بعد سٹیک آتا ہے، تو بیل میٹر ٹاپ پہ ہے. تو یہ بیل میٹر جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں کافی عرصہ پہلے تو اس میں بینچ نہیں بنا، پھر بیرسٹر سلمان صفدر نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کی، پھر ارلی ہیئرنگ کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ دلائل ہونے تھے ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، میرے خیال کا چوتھی سماعت تھی کل، تو اس میں دو سماعتوں پہ تو صورتحال اسی طرح ہی رہی کہ اس میں پروسیکیوشن نے دلائل نہیں دیے یا ادھر سے کچھ آ گیا معاملہ تو ارجن ہو گیا. اب کل کی سماعت اور پچھلی سماعت اس لیے ارجن ہو رہی ہے کہ پولیگرافک ٹیسٹ کروانا ہے. حالانکہ پولیگرافک ٹیسٹ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، آپ ڈیسائیڈ کر دیں. آپ جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کو، جس طرح کار بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا بھی کہ آپ اس کیس کو سنیں، اس پر فیصلہ کر دیں، اس کو ڈسمس بھی کر دیں، مطلب ڈسمس کر دیں، وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے تاکہ کلیئرٹی تو ہو نا. تو اتنے عرصے سے پڑی ہوئی ہیں ضمانتیں، ان کا فیصلہ نہ ہونا یہ عدلیہ کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. تو یہ معاملہ وہاں پہ ہوا ہے کہ پولیگرافک ٹیسٹ کرانا ہے. تو اس میں اب ایک جو بینچ کی تبدیلی آئی ہے وہ ایک جج ہے ملتان سے، لاہور کے جو کورٹ رپورٹرز ہیں محمد اشفاق، انہوں نے یہ لکھا کہ ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو ملتان کے جج ہیں ان کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ وہاں پہ ٹائم نہیں دے سکے تھے مقامی طور پر، تو اس لیے ان کا ٹرانسفر اب ملتان بینچ میں ہو گیا ہے اور وہ اب ملتان بینچ میں بیٹھیں گے اور وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی وقت گزاریں گے. اور اس وجہ سے اب عمران خان کا کیس بھی نئے بینچ میں لگے گا. اب نیا بینچ کب بنے گا؟ آج جو ہے وہ چھٹی ہے، 28 مئی کی چھٹی ہے، اور کل جو ہے وہ تھرسڈے ہے، اور اس کے بعد منڈے ٹو تھرسڈے، یہ 5 دن ہے ٹوٹل. مطلب آج کا کل کا دن ہے ایک تھرسڈے کا، اور نیکسٹ منڈے ٹو تھرسڈے 5 دن ہے عید سے پہلے. تو مجھے بظاہر نہیں لگتا کہ عید سے پہلے، مطلب اگر لگا دیں تو وہ ان کی بڑی بات ہے کہ وہ نیکسٹ ویک کسی بینچ میں لگا دیں، اگر نہ لگے تو پھر عید کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ چلا جائے گا، اور بینچ کی تبدیلی کے بعد یہ معاملہ مزید لٹک گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. پولیگرافک ٹیسٹ کا معاملہ پھر کھل گیا ہے. پولیگرافک ٹیسٹ پہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ نہیں کروائیں گے. کل یہ بتایا گیا کہ وہاں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمران خان سے ملنے نہیں دیا. اچھا، عمران خان صاحب کو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ملنے تو نہیں دیا، پیغام ان کو پہنچا. عمران خان صاحب نے اس کا جواب بھی دیا، اور بیرسٹر سلمان صفدر اور جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہیں ان سے انہوں نے مشورہ بھی کیا، اور اس مشورے کے بعد انہوں نے جواب بھی دیا اور لیگلی جواب دیا. آرٹیکل 30 کی بات کی کہ آئین ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ وہ کسی قسم کا ٹیسٹ نہ کرانا چاہیں تو وہ نہیں کوئی ان پہ فورس نہیں کیا جا سکتا. لیکن اے ٹی سی لاہور میں دوبارہ پروسیکیوشن گئی ہے، انہوں نے کہا جی ٹیسٹ کروانا ہے، تو اے ٹی سی نے کہا ہے دوبارہ کر لیں. اب دوبارہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں وہ آئیں گے. اچھا، بڑی عجیب سی صورتحال ہے. پروسیکیوشن بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ چلے ٹیسٹ عمران خان نہیں کروا رہے، اور یہ بھی وہ بیانیہ بنا دیں کہ ٹیسٹ اس لیے نہیں کروا رہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ یہ مثبت آ جائے گا، اور مثبت آنے پہ ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا. فرض کریں یہی سچویشن ہے اور عمران خان نہیں کروا رہے، اور یہ جو ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ کا کوئی سپورٹیو کو ڈاکومنٹ نہیں ہے. یہ ٹرائل کورٹ میں، یہ ٹرائل کورٹ نہ سزا ہونی ہے نہ انوسینٹ ہونا ہے اس کی بنیاد پر. تو پروسیکیوشن کو تو چاہیے سمپل سی بات ہے، وہ کہیں کہ جی ٹیسٹ بھی انہوں نے نہیں کروایا، اس کے باوجود ہم نے سزا دلوائی کہ ہمارے پاس تو بڑے سالڈ ٹھوس شواہد ہیں 9 مئی کے کیسز میں. اور یہ ہم آج نہیں، 9 مئی 2023 سے آج تک سنتے آ رہے ہیں. ٹھوس شواہد ہے، ٹھوس شواہد، سازش کے، کانسپریسی کے، سارے کچھ ٹھوس شواہد ہے. تو ایک ڈاکومنٹ، ایک ریہرسل، ایک چیز جو ہے جس کا آپ کو ٹرائل کورٹ میں فائدہ بھی نہیں ہے، تو اس پہ آپ نے 2 ہفتے 3 ہفتے لگا دیے. آپ ان 3 ہفتوں میں ٹرائل ہی مکمل کروا لیتے. سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی کہہ دیا ٹرائل مکمل کروائے اور وہاں پہ ایویڈنس عدالت کے سامنے رکھیں، عدالت نے اگر مان لیا تو ان کو سزا دلوا دے. زیادہ تو یہی ہے نا. تو اس پہ کرنا کہ یہ پولیگرافک ٹیسٹ ہو کے رہنا ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ پولیگرافک ٹیسٹ میں ہوتا کیا ہے. کیا دوبارہ آئیں گے، دوبارہ عمران خان کروائیں گے، یا اس آرڈر کو
اگلی فورم پہ چیلنج کریں گے. لیکن اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی ضمانتوں کا معاملہ 8 جو ضمانتیں ہیں 9 مئی کی کیسز میں وہ بھی لٹکا ہوا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.